बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में हम फिर प्रोग्राम दीन व दुनिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे मेहमान होते हैं मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब। आप हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं और इसे पसंद करते हैं, जिसका मैं और चैनल की इंतज़ामिया आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और साथ ही आपसे दरख्वास्त करती है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमें अपना फीडबैक आप देते रहिए। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है सब्र की फजीलत और अदम बर्दाश्त के नुकसानात, और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। मुफ्ती साहब, आज का हमारा पहला सवाल है कि सब्र की फजीलत और अहमियत इस्लाम में क्या है? कुछ हमारी रहनुमाई फरमा दें इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदिय्यीन। ज़ैन भाई, बहुत ही प्यारे मौजू का आज भी आपने इंतखाब किया है और इस काविश पर मैं आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ला वाला हमारे इस काविश को कबूल फरमाए, आमीन। और पहला सवाल आपका कि दीन इस्लाम की रोशनी में सब्र की अहमियत और फजीलत क्या है? ज़ैन भाई, अगर हम दुनिया में देखते हैं ना, दुनिया की आबादी पर गौर करते हैं तो कसीर तादाद उन लोगों की है जो सिरे से अल्लाह को नहीं मानते। कुफ़ार व मुशरिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कुफ़ार व मुशरिकीन है दुनिया में, सिरे से अल्लाह को नहीं मानते। लेकिन बज़ाहिर जब हम उनका देखते हैं तो बड़े खुशहाल दिखाई देते हैं। उन पर कोई आफत, तकलीफ़, मुसीबत उस तरह से नहीं आती जिस तरह अहले ईमान पर आती है, और बड़े खुशहाल दिखाई देते हैं। ना ही अल्लाह पाक उन पर रिस्क तंग करता है, ना ही उन पर ज़मीन तंग करता है। और ऐसे लोग भी हैं जो सिरे से अल्लाह को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, लेकिन उनके सर में दर्द भी नहीं पड़ता। इसकी क्या वजह है? और हम इसके बरक्स मोमिनों का हाल देखते हैं तो एक बंदा मोमिन है, अल्लाह रसूल पर, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, बिल्कुल सहीउल अकीदा मुसलमान है, लेकिन आए दिन उस पर परेशानियाँ आती हैं। उसकी क्या वजह है? हालांकि हदीस पाक में यह है कि अल्लाह पाक तो अपने मोमिन बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। फिर इसकी क्या वजह है कि अहले ईमान पर इतनी तकालीफ़ क्यों आती हैं? और जो दीनदारी में जितना मजबूत होता है उस पर उतनी बड़ी आजमाइश आती है, उतनी बड़ी मुसीबत आती है, परेशानी आती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक तो ये है कि हदीस पाक में वाज़ेह फरमान है कि दुनिया एक काफिर के लिए जन्नत है और मुसलमान के लिए कैद खाना बना दिया गया। मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जब काफिर के लिए अल्लाह ने इसको जन्नत बना दिया है तो चंद दिन की उसकी अयाशी है, चंद दिन के लिए उसके जन्नत के बाग है दुनिया में, उसके बाद उसके लिए मुसलसल अजाब ही अजाब है। और मोमिन के लिए चूँकि कैद खाना है, आजमाइश का मकाम है, इसलिए उस पर मुसीबतें टूट टूट के आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। और वो जब उसमें सब्र करता है तो चंद दिन की ज़िंदगी के बाद उसके लिए बहार ही बहार है। तो एक वजह तो ये हो गई कि मुसीबतें क्यों आती हैं, क्योंकि मोमिन की ज़िंदगी है ही कैद खाने की मिसल। मोमिन आजमाइश के लिए ही दुनिया में भेजा गया है। और फिर जब तकलीफ़ आती है तो उस पर अल्लाह पाक इनाम क्या देता है? जब तकलीफ़ आती है, इंसान सब्र करता है, इनाम क्या देता है? कसरत के साथ अहादीस मुबारक वारिद हुई है कि जब कोई शख्स उसमें सब्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तकलीफ़ में सब्र करने वाले के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यानी अल्लाह पाक जब किसी की तकलीफ़ भेजता है बगैर हिकमत के नहीं भेजता, हर काम में अल्लाह की हिकमत है। तो एक आजमाइश, तकलीफ़, मुसीबत, बीमारी आने की वजह यह है कि जब किसी मोमिन बंदे पर आती है तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। दूसरी हदीस पाक में ये हदीस पाक आई है कि किसी मोमिन बंदे के लिए अल्लाह पाक जन्नत में दर्जा मुकर्रर कर देता है। अच्छा, वो अपनी इबादत के ज़रिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा होता, फिर अल्लाह पाक छोटी छोटी तकलीफ़ें, बीमारियाँ, मुसीबतें उस पर भेजता है। बंदा सब्र करता है और अल्लाह पाक उसे दर्जा अता कर देता है। तो ये भी हिकमत है, गुनाहों की मग़फ़िरत भी हिकमत है। इसी तरह से ये भी हिकमत है कि अल्लाह पाक उसे अजीम से अजीम तर मकाम तक पहुँचाना चाहता है। और इसी तरह कुरान कहता है कि जो लोग सब्र करते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। इससे बड़ी खुशखबरी क्या है? बेशक कि जो सब्र करता है अल्लाह पाक की मैयत से सरफराज किया जाता है। और यहाँ तक भी नहीं ज़ैन भाई, कुरान यहाँ तक कहता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून, कि सब्र करने वालों पर हर वक्त अल्लाह के दरूद की बारिश होती है। बेशक सब्र करने वालों पर दरूदों की बारिश होती है। और कुरान कहता है व उलाइका हुमुल मुहतदून, उनके हिदायत याफ्ता होने का ऐलान भी अल्लाह पाक दुनिया में फरमा रहा है। अल्लाह का कुरान
اللہ کا کلام جو ہے ان کے ہدایت یافتہ ہونے پر دلیل دے رہا ہے، خوشخبری عطا کر رہا ہے۔ تو مومن کا جو صبر ہے اس کا اعزاز ہے، جتنا انسان صبر کرے گا اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال ہے کہ اگر ایک مومن پر جب بیماری آتی ہے اور وہ اس بیماری اور تکلیف میں صبر کرتا ہے تو دین اسلام میں اس کا کیا اجر ہے؟ بہت ہی پیارا سوال آپ نے شامل کیا ہے، اور ہمارے موضوع کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جڑا ہوا ایک بہترین سا سوال ہے کہ تکلیف اور مصیبت آنے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک بیماری بھی ہے۔ تو میں نے عرض جس طرح پہلے کیا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ مومن کی طرف کوئی بھی تکلیف بھیجتا ہے، کوئی بیماری مصیبت بغیر حکمت کے نہیں بھیجتا۔ بے شک۔ اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہاں تک ملتی ہے کہ مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، بے شک۔ اسے نعمت ملے تب بھی خیر ہے، اسے کانٹے برابر بھی تکلیف چبھے تب بھی اس کے لیے خیر ہے۔ کیوں کہ جب اسے نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تب بھی اجر ملتا ہے، واہ سبحان جب اسے کانٹا چبھتا ہے تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اجر ملتا ہے۔ مومن کے لیے تو اللہ نے ہر حال میں خیر ہی خیر رکھ دیا۔ آپ نے بیماری کا ذکر کیا، موطا امام مالک کی حدیث پاک میری نظر سے گزری ہے زین بھائی، اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے، بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ جو مسلمان بیماری میں صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری دے رہا ہوں، جو میرے نبی نے سنائی وہ بیان کر رہا ہوں، اور جو صبر نہیں کرتے ان کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ صبر کریں گے تو دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیسا اجر عطا کر۔ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، مفہوم حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے مومن کی طرف کوئی بیماری بھیجتا ہوں، مصیبت بھیجتا ہوں، اور اگر اس پر وہ صبر کر لے، عیادت کے لیے آنے والوں پر اس کی شکایت نہ کرے، لوگوں سے شکایت نہ کرے، میری ناشکری نہ کرے، جو عیادت کے لیے آئے میرا شکوہ نہ کرے، ان سے صبر کر لے، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں اسے پہلے خون سے بہتر خون عطا کرتا ہوں، واہ سبحان اللہ، پہلے گوشت سے بہتر گوشت عطا کر دیتا ہوں، واہ پہلی شفا سے بہتر شفا عطا کرتا ہوں، اور اگر میری حکمت میں یہ ہو کہ میں نے اس کو زندہ رکھنا ہے تو بہترین شفا کے ساتھ میں اس کے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دیتا ہوں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میرا ارادہ بن جائے کہ میں اس کے لیے وصال کا، انتقال کا فیصلہ کر دوں، میرا یہ حکمت میں ہو جائے، میرا فیصلہ ہو جائے کہ اب میں اس کے لیے انتقال اس کا ہو جائے، اب اس کے لیے زندگی سے زیادہ اس کا انتقال بہتر ہے، تو انتقال کا فیصلہ کروں، تو اس حال میں اس نے صبر کیا تھا تو اس کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ مرتے ساتھ ہی اللہ کی رحمت اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ بیماری کے بدلے اللہ پاک کتنی کرم نوازی ایک بندہ مومن پر فرماتا ہے، اور بہت کچھ اس حوالے سے تو روایات ملتی ہیں کہ بندہ مومن پہاڑوں کے برابر گناہ اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے، پھر اس پر بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اور وہ جب صبر کرتا ہے وہی بندہ جو پہاڑوں کے برابر گناہ اٹھا کے چل رہا تھا، بیماری پر اس نے صبر کیا، وہ لمحہ اور وہ گھڑی بھی آتی ہے کہ اس حال میں اللہ کی زمین پر چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں باقی نہیں ہوتا۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی مومن کے لیے تو بیماری میں بھی اللہ نے خیر رکھ دی ہے، تو یہ بیماری اللہ کی کرم نوازی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کو جس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کی طرف مصیبت کو بھیجتا ہے، کیونکہ در حقیقت اللہ پاک اسے نوازنا چاہتا ہے، اسے بخشنا چاہتا ہے، اسے اپنے بلند ترین مقام تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں جو ہے عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لوگ جو ہے نا لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہے وہ دوسرا فرد جو ہے برداشت نہیں کرتا۔ عموماً خواتین میں بھی یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کسی نے خاتون نے کوئی بات کہہ دی تو دوسری خاتون جو ہے اس کو بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ عدم برداشت کا کیا اسلام میں ایک وہ ہے کنسیپٹ، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک مومن کو، کس طرح اس سے بچنا چاہیے؟ میں سمجھ گیا زین بھائی آپ کا سوال، کہ عدم برداشت جو ہے اتنی عام ہو چکی ہے کہ بات بات پہ لوگ جھگڑتے ہیں، جی ناشکری کرتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں۔ جی بالکل، سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں، ذرا سا کچھ ہو گیا تو پھر جی وہ اسی کی وجہ بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان کے نقائص میں سے، کمزوری میں سے کمزوری یہ ہے کہ وہ بڑا جلد باز ہے، جلد باز ہے۔ کہ اجرت پسندی جو ہے نا، ہمیں بڑے بڑے نقصان اس کی وجہ سے اٹھانے پڑتے ہیں، اور بہت سارے اجر و ثواب ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں اجرت پسندی کی وجہ سے۔ اچھا، جب کسی بندے پر تکلیف آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، تو وہ صبر نہیں کرتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ جب مایوس ہوتا ہے تو منہ سے الٹے سیدھے کلمات کہتا ہے، سارا اجر و ثواب ضائع ہوتا ہے۔ بے شک، تکلیف نے تو اپنے وقت پہ جانا ہے، سارا اجر و ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات زین بھائی اس اجرت پسندی کی وجہ سے، اس مایوسی کی وجہ سے، حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں، وہ تو ہر حال میں اللہ کی رحمت سے امید لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔
تو جو لوگ بالکل جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کبھی اجر و ثواب ضائع کر دیتے ہیں، کبھی ایمان بھی ضائع کر دیتے ہیں، کفریہ کلمات، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کبھی کاروبار چھوٹ گیا، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کلمات کفر منہ سے نکال دیتے ہیں اور ایمان کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس سے بڑی ایک تباہی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اجرت پسندی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے، اور ہمارے اندر یہ عدم برداشت کی وجہ سے کتنے نقصانات اور کتنی چیزیں ہم دیکھیں معاشرے میں، یہ حادثات جو پیش آتے ہیں کس وجہ سے آتے ہیں؟ اجرت پسندی کی وجہ سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ پائی ہو جاتی ہے، منہ شروع ہو جاتی ہے، گھر میں خواتین جھگڑ پڑتی ہیں، دو مسلمان بھائی سگے بھائی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، وجہ کیا؟ یہ اجرت پسندی ہے، یہ اجرت پسندی ہے جو ہمیں عدم برداشت، یہ چیز ہمیں بالکل جو ہے نا ہمارے اندر صبر نام کی کوئی چیز رہی نہیں، اس وجہ سے ہم اپنے دنیا تو کیا میں سمجھتا ہوں دین کو بھی تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک صبر کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سوالات کی طرف چلتے ہیں مفتی صاحب۔ رفیق شیخ صاحب نے کراچی سے سوال کیا ہے۔ رفیق شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وقت کا حکمران اپنی رعایا سے جھوٹ بولے اور اس پر جھوٹ پر مسلسل وہ قائم رہے تو ایسے حکمران کے لیے دین اسلام کیا کہتا ہے، اور جو ادارے ریاست کے ہوتے ہیں ان پر ایسی صورتحال میں کیا فرائض جو ہے لازم آتے ہیں؟ زین بھائی، سب سے پہلے تو میں اس عادل حکمران کی بات کروں گا جس کو اللہ نے نگران مقرر کیا اور پھر اس نے عدل و انصاف کیا، عدل و انصاف سے کام لیا۔ جو عادل حکمران ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے عدل کیا، اللہ نے اس کو نگران مقرر کیا، عہدہ دیا، منصب عطا کیا، تاج عطا کیا، حکمرانی دی، اس نے لوگوں پر انصاف کیا، نگرانی کی، ان کی خیر خواہی کی، خدمت میں لگا رہا، اللہ پاک اسے اس روز اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، قیامت کے دن، جب اس کے عرش کے سوا کسی شے کا سایہ نہیں ہوگا، قدردانی فرمائے گا اللہ پاک۔ یہ تو اس شخص کی فضیلت ہے جس نے انصاف کیا۔ اس کے برعکس وہ شخص جس کو اللہ نے حاکمیت دی، اللہ نے عہدہ دیا، حاکمیت دی، نگران مقرر کیا، اور لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر حاکم وقت ہونے کے باوجود بجائے انصاف کرنے کے، بجائے عدل و انصاف کرنے کے، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور ناانصافی پر سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے، ظلم پر ظلم یہ ہے کہ وہ جھوٹ کو بھی انصاف کا نام دے رہا ہے۔ اس سے بڑی ناانصافی کی، اس سے بڑی دھوکہ دہی کیا ہوگی؟ ایسے لوگوں کے بارے میں بالکل حدیث پاک واضح ہے زین بھائی، میں نے خود ان گناہ گار آنکھوں سے پڑھی ہے حدیث پاک، دیکھی ہے کہ جس شخص کو اللہ نے کسی قوم کا، کسی ملک کا، قبیلے کا نگران مقرر کیا اور اس نے ان کی خیر خواہی نہیں کی، حق ادا نہیں کیا، اللہ پاک ایسے شخص جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کہتا ہے وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ لوگ ان حکمرانوں کے بارے میں، یہ جو ناحق بغاوت کرتے پھرتے ہیں اللہ کی زمین میں، یاد رکھیں دردناک عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے ایسے لوگوں کی۔ اور یہاں تک آپ دیکھیں زین بھائی، 10 آدمیوں کی حدیث میں نے پڑھی ہے، پورا ملک 22 کروڑ 20 کروڑ عوام کی بات آپ چھوڑیں، میں تو 10 آدمیوں کی مثال دے رہا ہوں حضور کی حدیث سے۔ 10 آدمیوں پر جس شخص کو اللہ نے نگران مقرر کیا نا، اچھا قیامت کے دن کیسے پیش ہوگا؟ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے، نام اعمال رکھ دیا جائے گا۔ 10 آدمیوں پر امیر ہے، 22 کروڑ پر نہیں ہے، 10 آدمی اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، کھولو نام اعمال، کھلے گا نام اعمال۔ ہاں بھائی، اگر تو اس نے عدل کیا ہوگا، انصاف کیا ہوگا، ہاتھ کھول دیے جائیں گے، بخش دیا جائے گا۔ اگر عدل نہیں کیا ہوگا، فرشتہ گدی سے پکڑ لے گا، فرشتہ گدی سے پکڑے گا اور جہنم کے کنارے پر جا کے کھڑا کرے گا۔ اللہ پاک اسے حکم دے گا کہ پھینک دے، اتنی زور سے پھینکے گا 40 سال تک وہ حکمران یا وہ جو شخص ہوگا جہنم کے اندر دھستا اور گرتا چلا جائے گا۔ اس قدر سخت ترین ناراضگی اس شخص کی، بدبخت آدمی کی، جس کو اللہ نے عہدہ دیا اور اس نے ظلم سے کام لیا۔ اور ایسے لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہے یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں پوری زندگی، ہمیں اللہ نے موقع دیا تھا، کاش ہم یہ جو ہمارا انجام ہوا ہے اس سے بہتر تھا کہ ہم ساری زندگی لٹکے رہتے، ستاروں سے لٹک کے زندگی گزار دیتے لیکن بادشاہ نہ بنتے۔ یہ ایسے لوگوں کی سزا ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ایسے لوگوں پر۔ اور ویسے مفتی صاحب ہمارے یہاں جو معاشرے میں تو جھوٹ بہت زیادہ عام ہو گیا نا، مطلب جو بھی حکمراں ہیں اور جو بھی وزراء ہیں اور دیگر جو ہے عام زندگی میں، سیاست میں ٹوٹل جو ہے وہ جھوٹ چل رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جی میں 2 باتیں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا
جھوٹ جو عام ہو گیا ہے، ہر شخص جو ہے نا، انہوں نے اچھا سیاست ایک مطلب ایک پاکیزہ منصب ہے، یہ جھوٹ بول بول کے اس کو بھی ناپاک کر دی لوگوں نے، اب سیاست کے نام سے بھی بدبو آنے لگی ہے، ایسے بدبخت لوگ گھس گئے اس کے اندر، اور یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو یہ لوگ تو خیر اپنے جواب دہ ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے جواب دہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ عدلیہ اور دیگر اداروں کی کیا ذمہ داری، ایسا بندہ بالکل اہل نہیں ہے اپنے عہدے کے۔ اگر وہ دیکھیں نا، ظلم کا ساتھ دینا بھی بہت بڑا ظلم ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں، اپنی دینداری کا ثبوت دیں، معزول کریں ایسے شخص کو، ورنہ اللہ کے حضور ان کی بھی باز پرس ہوگی۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ بس اللہ پاک جو ہے سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عبد الرحمن صاحب کراچی سے مفتی صاحب ہمیں سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب مسجد گیا تو 3 رکعتیں ہو چکی تھیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت رہ رہی تھی، تو جب وہ شامل ہوئے جماعت میں تو انہوں نے امام صاحب کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا اور دونوں سلام پھیر دیے، اس کے بعد انہوں نے بھی سلام پھیر دیا۔ اب ان کے ذہن میں اچانک آیا کہ یہ تو میں نے غلطی کی ہے، پھر وہ واپس قیام میں آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں عبد الرحمن صاحب کہ ایسی صورت میں کہ میں نے جب سلام پھیر دیا تھا، دوبارہ قیام کیا اور 4تھی رکعت مکمل کی، تو کیا میری نماز ہو گئی ہے؟ جی، یہ نماز کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے، اس شخص نے نماز کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ وہ غالباً ان کی 3 رکعتیں رہ گئی تھیں اور 1 رکعت انہوں نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی۔ جی، تو اب ان کو چاہیے تھا کہ وہ امام صاحب کے ساتھ سلام نہ پھیر دے، واجب تھا ان پر، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے غلطی سے دونوں سلام پھیر دی اور پھر میں اسی کنڈیشن میں کھڑا ہوا، بقیہ رکعتیں مکمل کی، تو میری نماز کا کیا حکم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر تو سلام پھیرنے کے بعد خلاف نماز کوئی امر نہیں پایا گیا، نہ ہی انہوں نے کلام کیا، نہ کچھ کھایا پیا، نہ ہی سینہ قبلے سے پھرا، اسی حال میں کھڑے ہو گئے، بھلے سلام پھیر دیا تھا، آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، سجدہ سہو بھی کر لیا، نماز ہو گئی ان کی، لیکن سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا کرے۔ آمین۔ ایک چیز عدم برداشت کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، اگر وہ جو سوال آپ نے کیا تھا نا، ایک بڑی پیاری سی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں صبر نہیں کرتے نا، جب تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر نہیں کرتے، تو پھر قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی؟ ایک بات میں آخری عرض کرنا چاہوں گا، قیامت کے دن اللہ پاک جب مصیبت زدہ لوگوں کو اجر دے رہا ہوگا، مصیبت کے مارے لوگوں کو اللہ پاک کیا دے رہا ہوگا؟ اجر و ثواب عطا کر رہا ہوگا، تو ان کی جب جزا دیکھیں گے نا، وہ لوگ جن کو دنیا میں مصیبتیں نہیں آتی تھیں، کم آتی تھیں، وہ جب ان کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں دنیا میں ساری زندگی کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور آج ہمیں بھی یہ اجر مل رہا ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں صبر کی سعادت نصیب فرمائے۔ عدم برداشت جو ہے نا، یہ تباہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی اور بڑی سیر حاصل گفتگو تھی، اس پر عمل کیجئے، چونکہ اس پر عمل میں ہی ہماری نجات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا جو ایک فلسفہ ہے، ان کی زندگی کی جو دعوت ہے، وہ بھی یہی ہے کہ صبر کیا جائے۔ بے شمار مثالیں آپ کو صبر کے حوالے سے دین اسلام میں ملیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اور مفتی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ چلتے چلتے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔